ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम उम्मीद-ए नौ में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट आर्डन जोशी और आज जिन शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे, he helps individuals, groups, even organizations with their legal problems. Ladies and gentlemen, अगर उनका एक मुख्तसर सा तारुफ मैं करवाऊँ तो he has been an advocate of Supreme Court since 2002. He is the member of National Advisory Council, Insaf Lawyers Forum Pakistan, President of Christian Lawyers Forum Islamabad and Rawalpindi, और साथ ही साथ वो एक एडिशनल स्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी रह चुके हैं। ख़वातीन हज़रात, विदाउट एनी फर्दर अडू आपकी मुलाकात करवाते हैं गैब्रियल फ्रांसिस खान। सर कैसे हैं? खुदा उनका शुक्र है, बहुत शुक्रिया आप लोग मेरे घर तशरीफ लाए। थैंक यू आपका सर फॉर हैविंग अस, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और यू स्टार्टेड ऑफ बैक इन 1985, इट्स 2021 नाउ। कितना है सर आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ लॉ में? ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे मैथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था स्कूल टाइम पे, तो मेरे दोनों बड़े भाई मैथ पढ़ते थे और क्रिश्चियन हाई स्कूल राजा बाजार में वो दोनों हेड मास्टर एल.एम. सोत्रा साहब मैथ पढ़ाया करते थे, उनके स्टूडेंट थे और वो बड़े लाइक थे। और बड़े भाई ने इवन डबल मैथ्स फिजिक्स में और फिर एमएससी मैथमेटिक्स में फिर उन्होंने किया अप्लाइड मैथमेटिक्स में। तो जब मैं गया आफ्टर 9th में तो मैंने आर्ट्स के सब्जेक्ट ऑप्ट किए। तो प्रिंसिपल ने मेरे वाला साहब को मुझे भी बुलाया और उन्होंने कहा जी कि मेरे आपके दोनों बेटे बड़े शाइन हैं और वो मेरे स्टूडेंट्स हैं और बड़े अच्छे हैं, और ये क्यों साइंस में ऑप्ट किया। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था और उस वक्त मैंने फिलपदी कहा। उन्होंने कहा आपका क्या इंटरेस्ट है? मैंने कहा मैं लॉयर्स बनना चाहता हूँ। तो दैट वाज द फर्स्ट। तो जो मेरे मुंह से निकली बात या जो मेरा ख्याल था, तो खुदा ने उसको कबूल किया, शायद तो कबूलियत की कोई घड़ी थी। तो उसके बाद फिर वो तो फिर मेरा इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ। उसके बाद आई डिड माय मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी मैंने ऑलवेज मैं रहा। और जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया हूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज में हमारी स्टूडेंट क्रिश्चियन मूवमेंट होती थी, SCM, जो पाकिस्तान लेवल पे पाकिस्तान क्रिश्चियन स्टूडेंट क्रिश्चियन मूवमेंट होती थी, और फिर वर्ल्ड लेवल पे भी स्टूडेंट क्रिश्चियन फेडरेशन है। तो उसमें भी मैं फर्स्ट ईयर में जब मैं गया तो वो जॉइंट सेक्रेटरी था, फिर जनरल सेक्रेटरी, फिर पाकिस्तान लेवल पे वाइस प्रेसिडेंट। वहाँ पे पाकिस्तान लेवल पे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन पाकिस्तान लेवल पे चेयरमैन सीनियर की सीट होती थी और वाइस चेयरमैन स्टूडेंट की सीट होती थी। तो हाईएस्ट उसमें जो ओहदा था उस पर भी मैं उसमें रहा। और इसके साथ ही साथ मैं कॉलेज प्रोक्टोरियल बोर्ड में भी था। तो सियासत से मतलब हाँ। सर कमिंग टूवर्ड्स द लेजिस्लेशन, आप थोड़ा सा अगर बता दें जो हमारी करंट एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है फॉर द माइनॉरिटी। लेकिन एज फार एज क्रिश्चियंस आर कंसर्न, तो हमारे दो कवानीन हैं उस ज़माने के ब्रिटिश दौर के। एक तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है जो 1872 का है, और जो हमारी मैरिज होती है वो इन अकॉर्डिंग विद दैट एक्ट होती है। अगर से लोगों को तो उसका नहीं पता, लेकिन जो चर्चेज में जो सॉलेमनाइजेशन होती है तो वो सारे एज पर लॉ क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1972 के तहत 1872 के तहत होती है। और उसमें पास्टर साहबान को भी रेलेवेंट लॉ ही जो है वो इस बात की का इख्तियार देता है कि वो मैरिज ऑर्गेनाइज करे। और अगर कोई जिसके पास इख्तियार नहीं है, अगर वो कुछ निकाह पढ़ाता है तो उसको पेनल्टी है 7 years तक उसकी सलाह हो सकती है। गलत तो मतलब जिसको
قانون اختیار دیتا وہی پرفارم کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کرسچن میرج ایکٹ، دوسرا ہے ڈائیورس ایکٹ 1869 کا. ڈائیورس ایکٹ میں 3 قسم کا اختیار عدالت کو دیا گیا ہے. ایک تو وہ کسی شادی کو نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتی ہے، نلٹی قرار دینے کا اختیار ہے اس کو. فار ایگزامپل کہ جیسے کسی منع کیے ہوئے رشتے میں ہوگی شادی تو اس میں وہ ڈکلیئر کرے گی عدالت ہیز اے رائٹ ٹو ڈکلیئر دی میرج ایز نل اینڈ وائڈ ایب انیشو وائڈ. تو دوسرا اس میں جوڈیشل سپریشن کا ہے کہ جو اسپاؤزز ہیں وہ سپریٹلی رہ سکتے ہیں، اور جب وہ جوڈیشل سپریشن ہو جاتی ہے تو جو فیمیل ہوتی ہے وہ ایسی اس کے معاملات میں کانٹریکچوئل لائبلٹیز وغیرہ میں ویسے سمجھی جاتی ہے جیسے کہ وہ ان میرڈ ہے. اور تیسرا اس میں بعض صورتوں میں جو ڈائیورس میرج ڈیزالو کرنے کا اختیار ہے. ڈائیورس کا تو میں لفظ سمجھتا ہوں کہ ایلین ہے، تو ریزولوشن جو عدالت ڈیزالو کر سکتی ہے بعض معاملات، تو یہ اس میں ہے. یہ ہمارے ہیں. پھر اس کے بعد سکسیشن ایکٹ ہے 1955 کا، جس میں پراپرٹی سے متعلق اور جو باقی جو معاملات ہیں وہ سارے سکسیشن ایکٹ 1955 کے تحت ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک ہمارا قانون ہے دی رجسٹریشن آف برتھس میرجز اینڈ ڈیتھس 1886. تو وہ بھی آپ میڈیا کے لوگ ہیں تو آپ کو اکثر یہ ابھی ریسنٹلی ایک کراچی کا میٹر تھا یا بچوں کے جو معاملات آئے دن ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں بھی ایک ایگزسٹنگ لا ہے جو کہ انٹیکٹ ہے اور ایگزسٹنگ لا ہے، تو which is the registration of births, marriages and deaths Act 1886. تو ہمارے وہاں پہ پھر پرابلم یہی ہوتا ہے کہ یہ بچی کی عمر کم ہے یا زیادہ ہے، تو اس کو تو وہ اسی قانون کے تحت جو ہمارے چرچز میں جو رجسٹریشن ہوتی ہے، رجسٹر جو ہوتے ہیں بچے یا میرجز رجسٹر ہوتی ہیں، اب تو نادرا تو ابھی لیٹسٹ فینومینا ہے، یا جب یہ رجسٹریشن والا قانون آیا تھا تو یہ 1974 میں فرسٹ ٹائم پاکستان میں شناختی کارڈ کے حوالے سے جو ہے یہ قانون آیا تھا 1974 میں آیا تھا. تو 1974 سے پہلے تو جو جن کی میرجز ہوئی ہیں وہ ہمارے اگر والدین ہیں یا دوسرے جو ہمارے بڑے ہیں وہ تو سب وہ چرچز میں ہی ہوئی ہیں، کسی اور جگہ تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے، ایون مسلمس کا بھی نہیں ہے. تو وہ جو قانون ہے وہ اسٹل انٹیکٹ ہے، اور یہ ہمارے 3-4 جو میجر قانون ہیں جس میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی وہ لیجسلیشنز ہیں جن میں دیر از اسٹل روم فار امپروومنٹ؟ بیٹا بات یہ ہے کہ امپروومنٹ زندگی میں، کیونکہ یہ کوئی جامد چیز نہیں ہے، یہ اس میں قانون جو ہے وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اسٹیٹک وہ چیز نہیں ہے. یہ اس میں تبدیلی حالات وقت کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس میں کچھ شریعہ بھی انوالو ہے تو ان چیزوں کو انوالو رکھتے ہوئے، لیکن اس چیز کا سب سے بڑا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کو کرے گا کون، ان چیزوں کو ٹھیک کون کرے گا. اس کے لیے وی ہیو ٹو گو ٹو دی پارلیمنٹ. اچھا سر، کوئی بھی چینج امپلیمنٹ کروانے کے لیے ایک تو اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہمارا پریزنٹ الیکٹورل سسٹم ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ We have two houses which compose parliament. ہمارے پاس ایوان بالا ہے، ایوان زیریں ہیں، قومی اسمبلی ہے، سینیٹ اور پریزیڈنٹ. یہ 3 ادارے مل کے پارلیمنٹ بنتے ہیں. تو کوئی بھی قانون بنانے کے لیے، نیا قانون بنانا ہے یا کسی قانون میں امینڈمنٹ کرنی ہے یا اس میں کوئی ڈیلیٹ کرنی ہے کوئی چیز،
تو اس کے لیے پھر پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا. اور یہ ہمارے جو قوانین جو غیر مسلم سے ریلیٹڈ قوانین ہیں اس میں لوگ بڑے لیسٹ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. میجورٹی پارٹی بھی اس میں نہیں چاہتی اور جو اپوزیشن ہے وہ بھی اس میں اتنی انٹرسٹڈ نہیں ہوتی. اور پھر یہ چونکہ پرسنل قوانین سے متعلق ہوتے ہیں اور یہ آلویز ٹچی ہوتے ہیں تو کوئی بھی اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا کہ ان کو چھیڑا جائے، کیونکہ پھر پارلیمنٹ کے اس سے باہر بھی ان کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے مذہبی حلقوں کی طرف سے یا کچھ اور حلقوں کی طرف سے. اور اس میں دوسرا یہ کہ ہمارا جو آپ کا اس کے ساتھ کنیکٹڈ ایک کوشچن تھا کہ موجودہ جو سسٹم ہے، اب جو موجودہ سسٹم ہے ہمارا وہ بڑا انفارچونیٹ سسٹم ہے کہ بنیادی بات ہمیں یہ دیکھنی ہے یا یہ سیکھنی ہے یا یہ خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ کسی بھی سسٹم جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے وہ ریئل ہونی چاہیے، وہ میننگ فل ہونی چاہیے، وہ افیکٹو ہونی چاہیے، حقیقی ہو، با مقصد ہو، با معنی ہو. اگر آپ نے ایک ڈمی لیڈرشپ یا ریپرزنٹیشن دی ہوئی ہے یا ایک پپٹ آپ نے ریپرزنٹیشن دی ہوئی ہے تو وہ تو کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. اور میں آپ کو تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں مجھے تو میں آپ کو تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں لے کے جانا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو ہسٹورک ڈاکومنٹ ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا جو خطبہ الہ آباد تھا، پریزیڈنشل ایڈریس جو تھا ان کا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کا 1930 میں الہ آباد میں جو انہوں نے کیا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بھی منورٹیز کے لیے جو بھی قوانین بنائے جائیں گے، تو آپ نے مسٹ کیپ ان مائنڈ کہ اس وقت منورٹی جو بڑی منورٹی تھی وہ خود مسلمان تھے. تو اور جب وہ انہوں نے آئیڈیا جو پاکستان کا دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ ایسے بلاکس ہیں جہاں پہ کہ اگر ایسی گورنمنٹ بنائی جا سکتی ہے تو وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ جو وہاں کے رہنے والے منورٹیز کے لوگ ہیں، یعنی مسلم تو میجارٹی میں تھے اور دوسرے لوگ جو ہے، کوئی بھی قانون ان کی مرضی، منشا اور مشاورت کے ساتھ بنایا جائے گا. یہ تو الہ آباد کی بات ہو گئی، علامہ اقبال کی بات ہو گئی، پھر علامہ اقبال 38 میں فوت ہو گئے. اس کے بعد آپ قرارداد جو پاکستان جس کو کہتے ہیں مارچ ہے اس کی اسپرٹ کو دیکھ لیں. پھر آپ جو مشہور زمانہ 11 اگست کی جو 1947 کی قائد اعظم کی فرسٹ اجلاس سے خطاب میں جو انہوں نے اپنا منشور جو ایک طرح کا انہوں نے اپنا مستقبل کے کانسٹیٹیوشنز کے جو انہوں نے خد و خال اس میں بیان کیے، تو وہ تو اس میں تو جو چیزیں بیان کی گئی تھی وہ تو یہی تھا کہ آپ کو اچھی ریپرزنٹیشن ملے گی. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ اس وقت جو انہوں نے اپنے وزیر قانون منتخب کیے تھے وہ مسٹر جگندر ناتھ منڈل، وہ ہندو تھے، لو کاسٹ ہندو میں سے ان کا تعلق تھا. اس طرح ہمارا جو قومی ترانہ بنایا گیا تھا ان کی فرمائش پہ ایک ہندو نے وہ لکھا تھا قومی ترانہ، جو 52 تک وہ ہمارا قومی ترانہ وہ چلتا رہا. اور پھر ہمارا جو پاکستان کا جھنڈا جو اپروو ہوا اس جھنڈے میں وہ تیسرا حصہ جو ہے 1/3 جو ہے وہ سفید پورشن ہے وچ ریپرزینٹ دی منورٹیز. اور اس وجہ سے کہ بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم minorities were 1/3 of the total population. اب یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی گئیں اور جن لوگوں نے پاکستان کی مخالفت میں پیش تھے وہ پاکستان کے ٹھیکیدار نام بن گئے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ وی آر سٹنگ ان پنجاب کی صورتحال یہ تھی کہ پنجاب میں 4 کرسچن ایم ایل ایز اس وقت جو تھے ممبرز تھے پنجاب اسمبلی کے،
اور اس میں جو ان کے اسپیکر تھے، جو متحدہ پنجاب اسمبلی تھی، ان کے اسپیکر تھے وہ بھی کرسچن تھے، مسٹر ایس پی سنگھا صاحب، جو پنجاب یونیورسٹی کے رجسٹرار بھی تھے بہت ایک طویل عرصہ تک. تو وہ سنگھا صاحب کی اور دیگر ممبران کی اگر حمایت، کرسچن ممبران کی حمایت نہ ہوتی تو کم از کم پنجاب پاکستان کے ساتھ نہ ہوتا. اور اگر پنجاب پاکستان کے ساتھ نہ ہوتا تو پھر آپ نقشہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کیا ہوتا ہے. اور آج تک پاکستان میں ہماری جو سینسز ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کی گئی، کیونکہ جب سینسز ٹھیک طریقے سے کی جائیں گی تو پھر آپ کو اس کے مطابق ریپرزنٹیشن ملے گی. اور وہ تو اگر صوبہ سندھ کہتا ہے کہ ہماری یہ پاکستان میں سینسز نہیں ٹھیک ہوئی، اور اگر ایم کیو ایم کہتی ہے اور اگر دوسری پارٹیز کہتی ہے کہ سینسز ٹھیک نہیں ہوئی، تو ہم بھی ویسے ہی کہتے ہیں ہماری تو ہوئی نہیں نا. ہم تو کہنے میں بالکل آگ پہ جانب ہے، اور کبھی بھی سینسز ٹھیک نہیں ہوئی. یعنی جب بٹر صاحب کے زمانے میں 6 ممبرز تھے اسمبلی میں، اس کے بعد ضیاء الحق نے جب ترمیم کی 8ویں ترمیم بیک ان جو اسمبلی نے پھر 88 میں منظور کی تھی، تو ضیاء الحق تو ترمیم 8ویں ترمیم تھرو اسمبلی ہوئی تھی 31 دسمبر 1988 میں. تو وہ جتنے بھی اقدامات ضیاء الحق صاحب نے اٹھائے تھے کانسٹیٹیوشنل یا دیگر، وہ اس میں تفویض دیا گیا تھا. تو 8ویں ترمیم میں کے تھرو بھی 10 نمائندے ہوتے تھے کرسچنز، 10 نمائندے ہوتے تھے غیر مسلمز کے، جس میں 4 ہندو، 4 کرسچنز، 1 پارسی یا شیڈیول کاسٹ. شیڈیول کاسٹ میں دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں، بھائی آ جاتے ہیں، یہ کلاش جو ہماری جو کمیونٹی ہے اس طرح کی، جو ان کو شیڈیول کاسٹ کہتے ہیں. تو 1 سیٹ ان لوگوں کے لیے تھی، ایک 4 ہندوؤں کے لیے، 1 مرزائیوں یا احمدیوں کے لیے. اب وہ 4 سیٹیں یہ ضیاء الحق جب آیا تھا، ہی came into power in 5 جولائی 1977. اس کے بعد یہ ساری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس وغیرہ ساری ہوتی گئی، اور فائنلی 88 میں. اب 88 میں جو ہماری آبادی تھی، جس کی پرپورشن ہے، جس کی بنیاد کے اوپر ہمیں 10 نشستیں دی جا رہی تھی، آج بھی آپ کی اسمبلی میں 10 نشستیں ہیں. تو یہ آپ 88 کے بعد اتنے سالوں میں آپ کی آبادی کیسے رک گئی ہے؟ آپ نے کوئی فیملی پلاننگ کی ہوئی ہے؟ کرسچنز یا غیر مسلموں نے اس فیملی پلاننگ کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. باقی تو سیٹیں انکریز ہو گئی، 200 سے بڑھ کے 342 ہو گئی، لیکن آپ کی سیٹیں 10 کی 10 ہی رہی. تو آپ نے ذکر کیا ریپرزنٹیشن کا، اور جیسے تب بھی اور آج بھی صرف 10 سیٹس ہیں ہماری. تو آپ کیا سمجھتے ہیں انفیکٹ تھرو آؤٹ یور اون کیریئر آپ کو کیا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑے؟ بینگ مائنورٹی، کوئی بھی ہو مائنورٹی کسی بھی جگہ کی ہو، اس کو کچھ ڈفیکلٹیز تو ہوتی ہیں، لیکن آئین اور قانون اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ ہر ایک کو برابر کے مواقع دیے جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی اس وقت عدلیہ میں برابر کے مواقع دیے جائیں گے، اور پروپورشنیٹ نمائندگی بھی ہوگی، آرم فورسز میں بھی ہوگی، یہ آئین اس بات کو کہتا ہے، اور قانون تو اس میں باقی سارے اداروں میں بھی ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اگر ہم غیر مسلم 5% بھی ہیں، جو کہ ایک کنسنسس وہ بھی کہتے ہیں اگرچہ اس سے زیادہ ہے، یا چلے 3% بھی ہے یا 2% بھی ہے، تو پھر ایٹ لیسٹ 2% تو نظر آنے چاہیے. تو اس وقت تو یہ صورتحال ہے. اب میں آپ کو چونکہ لاء سے متعلقہ ہوں، تو میں بجائے کہ کسی دیگر محکمے میں جاؤں، میں آپ کو لاء سے بتاتا ہوں بات، کہ اس وقت اعلیٰ عدلیہ جو ہے، اعلیٰ عدلیہ سے مراد ہماری ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہوتی ہے، تو اس میں ایک بھی جج نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اس سے نیچے اگر آ جائیں، سبارڈینیٹ جوڈیشری جس کو ہم کہتے ہیں،
اس میں بھی صورتحال بڑی گمبھیر ہے، اور پنجاب جیسے صوبے کے جو کہ 10-11-12 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے، اور جس میں خاص کر کرسچنز جو ہے وہی ہیں، دیگر کمیونٹیز سے ان نمبرز کرسچنز ہی زیادہ ہے، تو ایک جو ہمارا اپنا محکمہ ہے اس میں بھی اب آپ دیکھیں کہ صرف 2500 سے زیادہ جو ہے ان کے امپلائیز ہیں، اور 25,000 سے شاید تو اس میں ہمارا صرف ایک صاحب جو ہے وہ ایڈیشنل رجسٹرار کے عہدے پر فائز ہے، اور باقی چند لوگ ہمارے نائب قاصد اور 1-2 ڈرائیورز اور 2-3 کلرک، یہ اتنے بڑے عملے میں، اور تقریباً 2000 کے قریب جو ہے 2000 سے زیادہ یا 2000 کے قریب جو ججز ہیں پنجاب میں، اس میں ریگولر جو کورس کے ججز ہیں اور اس میں اسپیشل کورس کے ججز ہیں، ٹریبونل کے ججز ہیں، تو یہ مور دین 2000 ججز ہیں، اور اس میں اس وقت ہمارے صرف 3 سول ججز جو پنجاب میں وہ ابھی انڈکٹ ہوئے ہیں ریسنٹ پاسٹ میں، اور وہ پتہ نہیں کب وہ دے آر سرونگ ان گریڈ 17 اینڈ پتہ نہیں وہ کب کس وقت کہاں پہ جائیں گے، تو اٹس مطلب ہے کہ تو اس کو آپ وہ کہتے ہیں جی آٹے میں نمک، یہ تو نمک بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، یہ تو وہاں پوائنٹ میں بھی اس کو نہیں شاید کاؤنٹ کیا جا سکتا۔ Right, sir. Thank you very much. Thank you very much. It was certainly an honor to be here. اور ایک آخری میسج ہماری تمام یوتھس کے لیے اور پروگرام امید نو کے لیے۔ تھینک یو انڈیڈ، آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے بات چیت کرنے کا۔ تو جہاں تک امید نو کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست کاوش ہے آپ کی، اور جیسے ہمارے قومی شاعر اقبال نے کہا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ Thank you very much. Thank you very much. With this, ladies and gentlemen, this sums up our episode for today. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت ساری آج بھی ہم نے نئی باتیں سیکھی۔ اب آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ، اور جانیں گے ان کی کہانی، انہی کی زبانی، پروگرام امید نو۔ خدا حافظ۔